बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, मामला ब्रॉडशीट एक नया स्कैंडल जो आपने देखा पाकिस्तान की सियासत में सामने आया। अब इस हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। शेख रशीद साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, ये फरमा रहे हैं कि ये पैनामा 2 है, और इसके अलावा अपोजिशन ये कह रही है कि ये वो मामला है जिसमें से हुकूमत की ना सिर्फ ना अहली, जो कि अभी तक ये लोग कहते थे, वो कह रहे हैं कि अब इनकी करप्शन भी सामने आएगी। वो जो $1 अरब के हवाले से जनरल मलिक वाला किस्सा पिछले पूरे हफ्ते में आपके साथ डिस्कस होता रहा। शेख साहब ने क्या कहा गुफ्तगू करते हुए इस हवाले से सुनिए। ब्रॉडशीट आइंदा इलेक्शन में सबसे पनामा के बाद पनामा प्लस पनामा 2 होगा। आइंदा इलेक्शन में ब्रॉडशीट से जो कुछ निकलने जा रहा है वो इनको लपेट में लेगा। इसलिए मैंने मरियम साहबा से कहा था कि आप इसको पढ़ लें। अब ये एतराज करेंगी इसकी कमेटी पे। शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं जी। शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है, ये खबर काफी है आपके लिए। ये आप सुन रहे थे शेख रशीद साहब को, वो ये कह रहे थे कि पैनामा 2 होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि पैनामा 1 जो था उसमें से पाकिस्तानी कौम को क्या माली फ़ायदा हुआ? आप कहते हैं कि जी मुल्क को लूटा गया, चोरों ने, डाकुओं ने, लुटेरों ने लूटा, करप्शन ही इस मुल्क में, और एंटी करप्शन मैंडेट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी। लेकिन पैनामा 1 से अभी तक टेंजिबली क्या फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है पाकिस्तान को? इस सवाल का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। अगर इस फैसले की मैं आपसे बात करूं, ये तकरीबन 69 पेजेस की जजमेंट है, और इसमें पेज 63 में जो डैमेजेस अवार्ड किए गए हैं ब्रॉडशीट को और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, उनका ब्रेकअप दिया हुआ है, और वो तकरीबन $28.7 मिलियन के। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब मैं ब्रॉडशीट के हवाले से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि मेरा खदशा ये है, मुझे डर ये है कि कहीं हमें कुछ भी ना रिकवर हुआ और $28.7 मिलियन का पाकिस्तानी वाम को टीका लग गया हो। शहजाद अकबर साहब ये कह रहे थे कि रिकवरीज हुई हैं, उन्होंने कहा रिकवरीज हुई हैं, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा था अगर हुई हैं तो उसको आप पब्लिक करें, लोगों को बताएं, क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि चोरों डाकुओं के खिलाफ हम एहतसाब करेंगे, तो नाम बताएं जिन्होंने मुल्क को लूटा, और तब नाम नहीं बताए। लेकिन अभी जब जजमेंट पब्लिक हुई है तो इसमें जो मामलात सामने आए हैं, रिकवर तो कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिला। जो मुआहदा कैंसिल किया गया था बाद में 2003 में, उसके बाद ब्रॉडशीट ने कहा जी कि हमें जो रिकवरीज में से हिस्सा मिलना था, लेकिन आपने उसको टर्न डाउन बाद में कर दिया, यू गेव अप, उसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारा कमीशन तो हमें दे। यानी कि हमने अभी तक प्रैक्टिकली कुछ रिकवर नहीं किया, लेकिन मुआहदा कैंसिल करने पे उनका कमीशन उनको देना पड़ गया, और ये पाकिस्तानी वाम को $28.7 मिलियन का टीका लगा। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। जस्टिस अजमत सईद जो हैं वो पाकिस्तान के चंद इंतहाई ऑनरेबल जजेस में से एक हैं। अपोजिशन का तो मसला ये है कि उनको तो मलक क़यूम साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के अलावा पाकिस्तान में किसी जज के ऊपर एतबार ही नहीं है। सो हर काम उनकी ख्वाहिशों पे तो नहीं होना। इस कमेटी के अंदर जो बाकी लोग शामिल हैं उनमें एक FIA के ऑफिसर होंगे, एक अटॉर्नी जनरल ऑफिस के नुमाइंदे होंगे, और एक सीनियर वकील हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब नॉमिनेट करेंगे, और फिर जो है जस्टिस अजमत सईद साहब हैं। जस्टिस अजमत सईद साहब रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ऑपोजिशन ने उनके नाम को मुस्तरद कर दिया। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने किन अल्फाज में मुस्तरद किया, ये भी सुन लीजिए। अजमत सईद साहब वो शख्स हैं, जब ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, चेयरमैन नैब ने साइन किया, फारूक आजम साहब गवाह बने। फारूक आजम साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। यानी वो बराह रास्त इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये इदारा हकीकत तक पहुंचेगा? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अजमत सईद साहब से गुजारिश करूंगा, आप पर लाजिम है कि इस कमीशन के सरबराह ना बने। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद उस्मान डार साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहिबा हमारे साथ होंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं। उस्मान डार साहब, ये जो इंट्रो में मैंने बात की कि रिकवर तो कुछ नहीं हुआ हमें अभी तक, और बगैर रिकवरी के $28.7 मिलियन का टीका लगा पाकिस्तान की अवाम को, आप इससे इत्तफाक करेंगे? देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है एहतशाम के आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि कुछ रिकवर नहीं हुआ, लेकिन निशानदेही तो हो गई। और निशानदेही क्या हुई?
براڈ شیٹ کے جو سی او ہیں کاوے مساوی، ان کا کہنا تھا جی کہ $800 ملین کے قریب شریف خاندان کے اور دیگر لوگوں کے جو نام آئے ہیں. ہے میں تو پی ایم ایل این پہ بات کروں گا، باقی جو لوگ ہیں وہ اب رپورٹ میں آ جائیں گے. تو لنڈن کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ $800 ملین نہیں $100 ملین کے تو اثاثے ہیں جو عدالت کی نظر میں تھے، اور میاں صاحب کے انہوں نے کاوے مساوی کے حق میں کیس کا فیصلہ کر دیا، اور اس کا 20% تقریباً $20 ملین US کی اب بات کر رہے ہیں. وہ اس $100 ملین کا جو کٹ طے پایا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا. ماضی میں جنرل مشرف اس وقت جو بھی ایک ان کے ذہن میں تھا اس کے مطابق انہوں نے اسے کہا جی کہ جو بھی ملے گا ہم 20% تمہیں دیں گے. تو حکومت پاکستان تو مجاز تھی، کیس اس کے حق میں آ چکا تھا. اب ریکور ہوتا یا نہ ہوتا، اور یہ ایک الگ بحث چھیڑ دیتے ہیں اپوزیشن والے، جی پیسے نہیں دینے چاہیے تھے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی اوپر سے باری ہوگی، یہ ضرور قوم کو بتائیں کہ 2016 میں جو آربیٹریٹر نے فیصلہ دیا، اور اس کا فیصلہ تو ان کے دور حکومت میں آیا، اگر اس میں کوئی کمی پیشی کرانی تھی، کوئی ڈسکاؤنٹ لینا تھا، اس میں جو بھی کمیاں کروانی تھی، یہ تو فیصلہ آنے سے پہلے انہوں نے کرنا تھا. پھر اس کے بعد بھی ان کی 2 سال حکومت رہتی ہے. بات یہ ہے کہ قوم کو کم از کم اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں ایک بیانیہ دیا گیا جب پاناما کا فیصلہ آیا جی کہ پاکستان کے 5 ججز نے کیوں نکالا کی کمپین پوری قوم کے سامنے ہے، اور پھر جس طرح انہوں نے ان ججز کے بارے میں ریمارکس دیے وہ بھی قوم کے سامنے کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا، تو اب سسٹم مینج کر لیا جاتا ہے. اب آپ لوگ جو ہیں یہ جو TORs آ جائیں، اور جو آپ نے انکوائری کمیٹی بنائی جس میں جسٹس عصمت سعید صاحب کو آپ نے ہیڈ بنایا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کے معاملے کو پچھلے ادوار حکومت میں کس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا ہے اس کی تفتیش کریں؟ دیکھیں یہ سب کچھ اور گنہگاروں کو سامنے لے کر آئیں، سب کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں یہ اپوزیشن والے کسی شک و شبے میں نہ رہیں. دیکھیں انہوں نے ماضی ابھی یہ ریسنٹ رپورٹیں ہم نے پبلک کی ہیں جو آتی جا رہی ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کی اس کو بھی پبلک کر دیں، ہم نے پبلک کر دی. انہوں نے ڈیمانڈ کی کمیشن بنا دیں، ہم نے کمیشن بنا دیا. وہ آج الگ بحث ہے کہ انہیں جسٹس عصمت سعید سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، ان کو جسٹس قیوم کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹیلی فون پہ انصاف نہیں دیتے نا، وہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتے کہ جی اینی سزا دے دیو، اینی اس طرح کر دیو. باقی جو ان کے حق میں فیصلے آ رہے تھے وہ سب ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں. دیکھیں واٹس ایپ تو اگر ہے تھا کوئی سامنے لے آئیں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک بحث چھیڑ دینی ایسے ہی. مقصد آپ کسی نیوٹرل آدمی سے پوچھ لیں. چلیں جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایسی بحث چھیڑ دی ہے جسٹس عصمت سعید کے نام پہ، اور ویسے کمپیٹنٹ آدمی تو جسٹس عصمت سعید صاحب رہے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. میں دو تین باتیں کہوں گا. پہلے تو میں کہوں گا کہ اگر آپ یہ براڈ شیٹ کا پورا مقدمہ دیکھیں تو یہ مقدمہ نیب کے خلاف ہے. مقدمہ یہ کہتا ہے کہ نیب کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وچ ہنٹنگ کی جائے، اور آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ نیب کو اس لیے بنایا تھا کہ وچ ہنٹنگ کی جائے. تو پہلی تو یہ بات ہے. تو مقدمہ کس پہ ہے؟ نیب پہ ہے. یہ بات طے کر لیتے ہیں. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں جو آپ نے کہی تھی. وہ یہ تھی، آپ نے ابتدائی میں کہہ دیا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ ایسا نہیں ہے کہ مساوی صاحب کی کمپنی نے ڈھونڈ لیا تھا ایسٹ کوئی. عدالت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ JIT نے جو کام کیا، وہ JIT جو واٹس ایپ کے ذریعے بنی تھی، جس کی وجہ سے میں نے واٹس ایپ کا ذکر کیا، جسٹس صاحب کا ذکر نہیں کیا، واٹس ایپ کا ذکر کیا. وہ JIT جو واٹس ایپ کے ذریعے بنی تھی، اس JIT نے جو مسودہ نکالا جس میں کہا کہ یہ ایسٹس ہیں اور یہ ان کی مالیت ہے، ان ایسٹس کو اور اس مالیت کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ پروو ہے کہ اگر مساوی صاحب 10-15 سال کام کرتے رہتے اگر تو ہو سکتا ہے کہ یہ والے جو تمام ایسٹس ہیں وہ ڈھونڈ نکالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت جو JIT نے 800 ملین لکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو کلیم کر رہے ہیں کلیمنٹس اس کی مالیت 100 ملین کے قریب ہوگی، تو انہوں نے جرمانہ عائد کر دیا. یہ دوسری بات ہے. تو یعنی یہ سارا مقدمہ انگلستان کے لیے اور مساوی صاحب کے لیے لڑا JIT نے. JIT کی فائنڈنگز کے اوپر $30 ملین حکومت کو دینے پڑے. لیکن ان کا خیال یہ تھا نا کہ وہ آپ سے ریکور کر لیں گے. جی اگر اس کا 20% انہیں تو دینا پڑا، لیکن آپ سے ابھی تک کچھ ریکور نہیں ہو سکا. میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، آپ قانون سے اس لیے انہیں تو دینے پڑ گئے، لیکن آپ سے ریکور کچھ نہیں. میں ذرا بات تو مشرف صاحب کے سامنے یہ گوڑے نہیں دیکھتے یار، گوڑے کی بات NRO یہ تو کاسٹ ہے یار. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ کی طرف تو میں بھی دیکھتا ہوں. اچھا داج لے لیا سی NRO کچھ نہیں ہوتا. چلیں دوسری بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ JIT کی رپورٹ نے جو ثابت کیا 2019 کے اندر اپیل دائر کی لنڈن ہائی کورٹ کے اندر اس گورنمنٹ نے، عمران خان صاحب کی،
اور کہا کہ جے آئی ٹی نے جو بھی قیمت لگائی تھی اور جو بھی یہ ایسٹس تھے غلط تھے. کیوں کیا؟ 2019 میں دوبارہ کہہ دوں تاکہ آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے, وہ جو فیصلہ ہوا تھا جس کا میرا بھائی ذکر کر رہا ہے, اس کے خلاف اپیل کی, جس میں اپنی جے آئی ٹی کے جو ایسٹس ہیں ان کو ڈسپیوٹ کیا گیا اور ان کی ویلیو کو ڈسپیوٹ کیا گیا. ایک طرف اس جے آئی ٹی کو استعمال کیا گیا لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے, اور لندن کی عدالت میں جا کے کہا گیا کہ نہیں وہ تو صرف سزا دینے کے لیے تھا بھائی, وہ اس لیے تھوڑی تھا کہ آپ اب اس کو استعمال کر کے ہمیں بولیں کہ $20 ملین دے دے. تو وہ جو آپ نے پرائم منسٹر نکالے جیسے تیسے کر کے, اس کی قیمت آپ نے $20 ملین ادا کی ہے. یہ بھی جے آئی ٹی کا مقدمہ ہے. دیکھیے اب تیسری بات آ گئی عظمت سے, یعنی کہ میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے جو مقدمہ تیار کیا گیا اور جو جے آئی ٹی بنائی گئی, اس جے آئی ٹی میں نواز شریف کے اثاثوں کی جو لسٹ تیار کی گئی, اس کی جو ویلیو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا چڑھا کے بتائی گئی, اس کا 20% مساوی نے تو مانگ لیا. کو کہا گیا کہ انلیگل ہے, اور ایسٹس کو کہا گیا, ایک منٹ, ایسٹس کو کہا گیا کہ انلیگل ہے. پھر اس کو جا کے لندن میں ڈسپیوٹ کیا. پھر جا کے لندن میں کیسے ڈسپیوٹ؟ لندن ہائی کورٹ میں. آپ نے 2019 کی اپیل پڑھی ہے جو انہوں نے کی ہے؟ جی میں نے پڑھی ہے. تو اس اپیل کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس اپیل میں 2019 کی لندن ہائی کورٹ کے اندر حکومت نے کیا کہا؟ ویلیو میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویلیو ٹھیک نہیں ہے. 800 ملین سے 100 پہ آگے. لیکن اس کا جواب لے لیتے ہیں پہلے. اگر انہوں نے چلیں میں 2-3 سمجھ گئے نا اسی فیصلے کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری کرپشن کو بڑھا چڑھا کے بتایا. ہم دوسری طرف سے پکڑ لیتے ہیں. نہیں, پہلے کرپشن ثابت نہیں کی ہوتی تو ریکوری ہو جاتی. اگر کی ہوتی تو ریکوری ہو جاتی. نہیں ثابت ہوئی نا, نیچے سے کنوکشن ہوئی سر. اگر بیرسٹر صاحب اپیل ہوئی, اگر یہ ہو گئی, دیکھیں بیرسٹر صاحب اگر وہ ہو گئی ہوئی ہے تو ریکوری ہو جانی چاہیے تھی نا. ایک دھیلے کی تو ریکوری نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی جی ریکوری؟ ابھی سن لیں نا, ریکوری کے اوپر بھی میں آتا ہوں. دیکھیں اس کے اندر 2-3 چیزیں اور ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب اس کا بھی جواب دے دیں. اسی فیصلے کے اندر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ 2000 سے ہیں, 2004 میں کہتے تھے لیے تھے نا, کیوں نہیں پتا چلتا؟ کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ والی کمپنی نہیں ڈسکور کر سکی. اس کے بعد ان سے یہ پوچھ لیں کہ شہباز شریف صاحب نے جے آئی ٹی کی ڈسکوری ہے. اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے $7.35 ملین جو دیے تھے نیب کو, وہ کیوں دیے تھے ان سے پوچھیں, کیوں شہباز شریف صاحب نے دیے تھے؟ اسی میں ہی ہے نا. اس کا بھی جواب قوم کو دیں. یہ میں نے نہیں پڑھا, یہ اچھا آپ پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد 160 ملین جو وہ ہائی وے کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ یہ ایوارڈ نہیں ہے, وہ گیو اپ کر دیا تھا. دیکھیں میری بات انہوں نے, پرابلم یہ ہے کہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے یہ اس پہ بات کرتے ہیں. نہیں میں تو فیکٹ, قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جن اپارٹمنٹس کی بنیاد پہ, سوال صرف یہ ہے کہ اگر آپ $28.7 ملین دے رہے ہیں کعبے مساوی کو, کیونکہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ایسٹس آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کی مدد کی ہے, حالانکہ نہیں کی ہے, عدالت کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آگے مستقبل میں وہ ایسٹس جو کہ پوٹینشیل ریکوری پہ آپ نے $28.7 ملین دے دیا عدالت کے کہنے پہ, آپ کبھی ریکور کر سکیں گے؟ مطالبہ تو کریں گے, ایک چیزیں رجسٹرڈ ہو رہی ہے نا. لندن میں تو جا کے آپ نے ڈسپیوٹ کر دیا, آپ نے اپیل میں اس کو ڈسپیوٹ کیا جے آئی ٹی کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ کم از کم ہمیں یہ خوشی ہے, ایک تو یہ کمیشن بن گیا ہے, اور 2000 سے 2020 تک سب کچے چٹھے سامنے آ جائیں گے, اور مجھے امید ہے یہ سب کچھ پھر مانیں گے بھی, یہ نہیں کہیں گے جی یہ 2 نمبری ہو گئی, چلو نہ مانیں. دوسری میں آتا ہوں, دوسری طرف آتا ہوں. اب یہ بھی پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کیوں پاکستان میں لوٹ مار کر کے لوگ باہر جا کے پراپرٹیز بناتے ہیں, کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں. ان کو بھی پتہ ہے باہر سے پیسہ واپس لانا, جائیداد کو لانا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب نے ٹکا کے انویسٹمنٹ کیا برطانیہ میں اور پوری دنیا میں. یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو سامنے آیا ہے. یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہوئی. میں حیران ہوں ان لوگوں پہ. 4 اپارٹمنٹس پوری قوم کے سامنے جس پہ کنوکٹڈ ہو چکے ہیں میاں صاحب, وہ سارا تو اس کو بھی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ آج بھی کہتے ہیں ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. میں نے ذرا اجازت لے لی, اگر 1 منٹ دیجیے. جی آپ نے اجازت دی جی, ٹھیک ہے جی. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں وہاں سے پیسے ریکور نہیں ہوتے. ابھی 400-450 ملین آپ وہاں سے ریکور کر کے ایل گاٹن منی یہاں پہ لائے ہیں, جو آپ نے کہا ہم بتائیں گے نہیں کس کا پیسہ تھا, یہ بھی نہیں بتائیں گے وہ گیا کدھر.
اور کابینہ کے اندر کابینہ کو عمران خان نے کہا کہ یہ فیصلہ میں آپ سے بھی شیئر نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں لانا مشکل نہیں ہے. کتنے پیسوں کی کون سے والی؟ $400-450 ملین. یہ اپنے ہمارے شہزاد اکبر صاحب گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے پلیڈ کیا لندن میں جا کے وکیلوں کے ذریعے کہ یہ پیسے ہمارے ہیں. سنیں بات, میں ذرا آسانی بتا دوں آپ کو کتنی ہوتی ہے. اگر وہ ال گاٹن منی ہے جو ثابت ہوا تھا لندن میں کہ یہ ال گاٹن منی ہے, تو حکومت نے کہا کہ آپ کانفیسکیٹ نہ کریں, ہمیں واپس کریں, یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ پلیڈ کر رہے ہیں کہ ٹیکس پیئرز کا تو ہم دے دیتے ہیں. ادھر آیا وہ پیسہ, کہاں گیا؟ حکومت کے کسی اکاؤنٹ میں نہیں ہے, کسی اکاؤنٹ میں نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ لانا تو آسان ہو گیا, وہ کیسے آیا اور پھر گیا کہاں؟ اور یہ جو عمران خان نے کہا کہ میں کابینہ سے بھی نہیں شیئر کر سکتا, آپ اس طرح کی ایک شفافیت پہ آنے والی ایک پی ٹی آئی جو کہتی ہے ہم صاف چلی شفاف چلی, وہ اس طرح کے کانٹریکٹ ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ سے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑی مہارت رکھتے ہیں ٹرانزیکشنز میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیئرنگ ہوتی ہے منی لانڈرنگ میں اس کو چھپانے کے لیے, تو یہ بغیر ایک اور ٹرانزیکشن اس کے اوپر ایک اور ٹرانزیکشن. ہم نے تو انہوں نے اپنی کیا دو چیزیں میں نے یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے, ایک آخری, پھر میں ناز بلوچ صاحبہ کے پاس جا رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ان سے ریکور نہیں کر پا رہے, 400 کر لیا, اس کا مطلب یہ ہے, اب ایک اور سوال ہے یہاں پہ, یہ ان سے ریکور نہیں کر پا رہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ہوئی نہیں, یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی انکمپیٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام, آپ خود ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس مچ بیٹر دین مے بی دا پینل. ہم تو اپنی سوچ کے حساب سے بول رہے ہیں. ماشاءاللہ مصدق ملک صاحب کی کافی ان کی انالیسز اچھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ لیگل ٹرمنالوجیز کے مطابق جو خود اس وقت برطانیہ کے لائرز کہہ رہے ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں نیب کے اس ڈیل کا جو انہوں نے براڈ شیٹ کے ساتھ کی, جو کہ آج خود براڈ شیٹ جو ہے جنرل مشرف نے کی نا, انہوں نے تو نہیں کی, جو ہے وہ چارٹ شیٹ میں جب میں بات 65% کابینہ تو وہی ہے, مذاق میں کہہ رہا ہوں. بالکل ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے میرا couldn't agree more, بالکل ایسے ہی ہے. براڈ شیٹ جو ہے وہ ایک چارٹ شیٹ بن کے, اس براڈ شیٹ نیب کے خلاف ایک چارٹ شیٹ بن کے سامنے آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ رقم بیرون ملک کرپشن کا لوٹا ہوا مال ہے جو ہم نے بیرون ملک سے لے کر آنا ہے پاکستان. عوام کو آپ یہ منجن بیچتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کا راگ الاپتے آپ پاکستان کے ٹیکس پیئر کو لوٹ کے تو $30 ملین آپ بیرون ملک منتقل کرا دیتے ہیں. انٹرسٹنگلی جو مساوی ہے یہ کیا کہتا ہے کہ شیئر اور کٹ کی بات ہوئی 2 سال قبل, 2 سال پہلے اس حکومت کے. اب پرویز مشرف پہ آپ نہ جائیں, آپ اس حکومت کی بھی بات کریں, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. 2 سال پہلے پرویز مشرف پہ بات کر لیتے ہیں, پرویز مشرف پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ پچھلی ساری ڈسکشن اسی تناظر میں ہوئی ہے نا. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے اس وجہ سے ابھی تک ریکور نہیں ہو سکے کیونکہ جنرل مشرف صاحب نے جو اگریمنٹ پہلے براڈ شیٹ کے ساتھ کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو NRO دے دیا. اگر وہ NRO نہ دیتے تو آج کو ہم یہ پیسے ریکور بڑی آسانی سے کر لیتے. تو اس میں ان کا کیا قصور ہے اگر مشرف صاحب نے NRO دیا؟ مجھے بتائیے, اب پرویز مشرف کو NRO کس نے دیا ہے؟ اس وقت حکومت کس کی ہے؟ آپ نے بینڈ بازوں سے اسے بھیجا تھا, ان دیکھیں یاد کرائیں کی حکومت میں وہ بینڈ بازوں میں باہر دیے تھے. چلیں مجھے بتائیے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں NRO پرویز مشرف نے دیا, عمران خان کا قصور تو نہیں ہے. I totally disagree with this. کیونکہ عمران خان صاحب خود اس وقت PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جو ہے پرویز مشرف کے خلاف جو ایک PDM ابھی آج کی PDM ہے, تب کی جو ہے وہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس بنی تھی, اس کا ایک حصہ تھے. تو اگر اتنا ہی ان کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور NRO نہیں دیا نا, جب براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کینسل کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں, تو عمران خان سے تو نہیں پوچھا یا اس کا کنسنٹ تو نہیں تھا عمران خان؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, پرویز مشرف کو NRO دینے والوں نے ہی آج اپنی کابینہ میں 65% پرویز مشرف کے لوگ بٹھا کے رکھے ہیں. مشرف کس کی گورنمنٹ میں باہر گئے ہیں؟ دیتے کہ کراس ٹاک میں بات نہیں ہو سکتی. میں آپ کی بات تھوڑے اٹھاؤں گا نا, کراس ٹاک نہیں. I think I'm not here to answer you. میں پلیز ون بائی ون بات کروں. مجھے اگر آپ کرتے ہیں تو ایسا تو حکومت بھی کر سکتی ہے. آپ اپنی باری پہ بات کریں. تو بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں چلے ڈیل ہوتی ہے یہ ایک براڈ شیٹ کے ساتھ, اور اس وقت جو ہے وہ طارق فواد ملک صاحب جو کہ خود ایک ایبسکانڈر ہیں اور خود کرپشن کے کیسز کے اوپر ایلیگیشنز کے اوپر ان کو نوکری سے برطرف کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ سے وہ کرپشن کی لوٹی ہوئی دولت ریکور کرانے کے لیے یہ ڈیل کرتے ہیں. آج وہ کہاں ہیں؟
ان کے بارے میں ان کو کب لے کر آیا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آج آپ تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں اور تحقیقاتی کمیٹی کے اندر جو ہے چیئر ان کو وہ کریں گے عظمت سعید صاحب کریں گے، جو کہ بہت ہی قابل احترام ہے، لیکن شوکت خانم کے بورڈ ممبر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس دور میں ڈپٹی جنرل پروسیکیوٹر رہے تھے نیب کے جب یہ ڈیل میچور ہو رہی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس ڈیل میں شامل تھے. نہیں، ہرگز نہیں. میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، میں الزام نہیں لگا رہی، میں الزام نہیں لگا رہی، بالکل الزام نہیں لگا رہی. جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے ملازم ہوں، اس کا کیس چل رہا ہو تو آپ کنفلکٹڈ نہیں. یہ کانفلکٹ انٹرسٹ میں شمار کہہ رہا ہوں کہ کانٹریکٹ ہائیسٹ لیول پہ وہ کوئی کانٹریکٹ کر رہی ہے اور اس میں براہ راست بطور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کی سن تو لینا. یعنی اگر آپ میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، آپ نے اپنا نقطہ دیا، میں اس کو اپنا کاؤنٹر کوئی الزام نہیں لگا رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اگر جسٹس عظمت سعید اب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب پنجاب میں تھے اور ہائیسٹ لیول پہ چیئرمین نیب ایک معاہدہ کر رہا ہے براڈ شیٹ کے ساتھ، تو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سے تو پوچھا بھی نہیں ہوگا، انہیں تو پتہ نہیں ہوگا. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کمپلیٹ کر. لیکن وہ اسی ادارے کے لیے کام تو کر رہے تھے، دیکھیں، اور آج وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ دوسروں کے معاملے میں تو کانفلکٹ انٹرسٹ کی بات آتی ہے. میرے خیال ہے جو مورل سٹینڈرڈز ہیں اگر اس کی بات کی جائے تو میں سمجھتی ہوں خود چلیے ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں. مصدق صاحب بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں میرے کامنٹ کو، اور آپ نے تو جواب دینے ہیں دونوں کی باتوں کے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. عثمان ڈار صاحب، آپ نے جتنی بھی گفتگو کی اپوزیشن کے دونوں دوستوں نے اس کا جواب دینا چاہیں تو ضرور دیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں، اس میں ایک شک تھی جس کے حوالے سے کافی اعتراض اب اٹھایا جا رہا ہے کہ 20% براڈ شیٹ کو دیا جائے گا چاہے ان کی انوالومنٹ سے ریکوریز ہو رہی ہیں یا وداؤٹ انوالومنٹ. یہ تو جے آئی ٹی نے ڈسکوری. دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک یہ چیز سر، ایک یہ چیز. دوسری چیز ٹرمینیشن، کہ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی نیب، لائف ٹائم ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ آپ نے تو وہی بات ہوئی نا کہ پوٹینشیل ریکوری پہ ہم دے رہے ہیں، جو ریکوری ابھی تک ہماری جیب میں نہیں آئی ہے اس کا کمیشن ہم دے رہے ہیں. دیکھیں وہ کیوں دیا، اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایک آپ نے خود ہی کہہ دیا معاہدہ کوئی پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں کیا، ہماری حکومت نے کیا. کمزور معاہدہ تھا، جو بھی تھا اس کے ذمہ دار جنرل مشرف ہیں، اس وقت کی نیب ہے، جو کچھ بھی ہے. مشرف ذمہ دار ہیں. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں، ابھی تو انکوائری پروسیجر شروع ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کس کا کیا کیا رول ہے بیچ میں. سب کے کردار، رول قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں. ہمارا یہ بیانیہ ہے، اگر پرویز مشرف سے 2000 میں میاں نواز شریف صاحب کو NRO نہیں ملتا، وہ کیا NRO تھا پاکستانیوں، جو 10 سال کا معاہدہ کیا پرویز مشرف کے ساتھ شریف خاندان نے. 6 سال کہتے رہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ نہیں کہتے تھے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا. سعد حریری آتا ہے اور پھر وہ معاہدہ قوم کے سامنے آتا ہے کہ واقعی 10 سال کا معاہدہ تھا. وہ تھا NRO جو مشرف سے لے کے گئے اور ان کے ایسٹس کی انکوائریاں بند کر دی جو کورٹ کا فیصلے. اور اس NRO کی قیمت آج ہم نے چکائی ہے. یہ جو میری بہن اس NRO کی قیمت آج چکائی ہے $29 ملین. وہ یہ قیمت ہے. اور دوسرا یہ جو بول رہی تھی، ان کے جب پکڑے گئے $60 ملین سرے محل سارا کچھ، اور اس کے اوپر جو NRO ہوا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. یہ وہ 2 NRO ہیں پاکستانیوں جو آپ لوگوں کو تقریباً 5-5.5 ارب روپے کے پڑے ہیں. میں مانتا ہوں آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے، لیکن ان دونوں کے لیڈرز کی NRO کی قیمت ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا کیوں ہے؟ وہ اس لیے دیا ہے کہ پر ڈے اس کا سود تقریباً 5000 پاؤنڈ کے قریب پڑ رہا ہے. وہ بھی کوئی پاکستانی میرا خیال ہے بن رہے ہوں گے کوئی 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے کے قریب. تو یہ تو حالات ہیں. ہونا کیا تھا اگر ہم نہیں دیتے نا، 5 سال بعد یہی $30 ملین ہونا تھا، $60 ملین. انہوں نے کہہ رہا ہونا تھا یہاں بیٹھ کے یہ کیوں نہیں دیا تھا آپ نے جب 30 تھا. وہ روزانہ سود پڑ رہا تھا. میں 2 باتیں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈکیٹی نہیں کی. حدیبیہ پیپر مل کی طرف میں قوم کو لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ فیملی جو لنڈن کی کیا اس کا ڈاکٹر صاحب کیا نام تھا آپ کی، جو ساگدار صاحب نے فیملی بتائی، قاضی فیملی مستاحان پستاحان جو ٹیٹیاں لگتی رہی، خود اسحاق ڈار اپروور بنے. کس طرح پاکستان سے پیسہ باہر جاتا تھا اور وعدہ معاف گوا تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں 200 میں، اس لیے کہ اسحاق ڈار وعدہ معاف گوا بن گئے ہوئے تھے. تو یہ ایک تو ان کا کیس ہے.
دوسری طرف انہی کی لیڈرشپ کے اوپر $60 ملین سرے محل یہ لوگ چیختے چلا کے باہر لے کے چلے گئے ہیں. تو یہ کوئی شک و شبہات نہ رہا. اب انہوں نے ایک بات اٹھائی پیمنٹ کی. ناز بلوچ میری بہن یہ بتا دیں آئی اے آر کو جو $1.5 ملین کی پیمنٹ کی گئی اسی کانٹریکٹ میں وہ ان لوگوں نے کی تھی ان کے دور میں. ہاں ان سے پوچھیں آپ نے کیوں کی؟ اگر یہ 2 نمبری تھی تو بابا آپ لوگوں نے $1.5 ملین کی پیمنٹ کیوں کی؟ دوسرا میرا ان دونوں سے سوال یہ ہے کہ اگر کاوے مساوی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کک بیک مانگا گیا اور بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو کاوے مساوی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس انجم ڈار آیا تھا میاں صاحب کی طرف سے $25 ملین وہ تو ہے ہی چور ڈاکو نا. ان کے فروق ایچ نائک گئے تھے وائٹ رول رائس میں. تو یہ بھی بتائیں کہ ہماری بھی ڈیلنگ ہوتی رہی ہیں. لیکن سر آپ تو کہتے ہیں نا بقول آپ کے وہ چور ڈاکو ہیں. ان کی طرف سے کوئی گیا $25 ملین کی آفر لے کے زرداری صاحب کی طرف سے گیا. آپ کی طرف سے کون گیا $1 بلین کے 20% میں 50% کٹ بڑے میرے بھائی مسعود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی چورا چکاری نہیں کی ہمارا نام ہی کوئی نہیں ہے ہماری لیڈرشپ نے کوئی ڈاکے نہیں ڈالے. مانتے نا ہم نہیں مانے. میں پرائم منسٹر صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا $1 بلین وہ ٹرانسفر ہوا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں عثمان ڈار جھوٹ بول رہا ہے اسحاق ڈار بھی جھوٹ بول رہا تھا. ٹھیک ہے چلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا جواب ہے؟ جی 2-3 اہم جواب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسٹس ہیں اور یہ مالیت ہے اس وجہ سے پرائم منسٹر کو جیل میں ڈال دو. یہی ہوا صاحب. لندن میں جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ غلط ہے. اب پہلے یہ بتا دیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ غلط تھی یا لندن والی اپیل غلط تھی؟ ایک جگہ پہ تو جھوٹ بولا نا. پہلے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو استعمال کر کے کہا کہ یہ اثاثے ہیں یہ ان کی قیمت ہے اس کو 8, 10, 15 سال سزا دے دو اور دلوا دی جیسے ویسے بھی. اور یار وہ ہمیں پتا ہے آپ کی نہیں یار نہیں سزا آپ کی حکومت میں ہوئی. وہ یار بات تو نااہل کی بات تو نہیں میں کر رہا نا میں تو سزا کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی بتاتا ہوں نا بتاؤں گا کیوں نہیں بتاؤں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ ہو گئی بات. اب مجھے بتائیں کہ وہی رپورٹ جو صندوقوں میں گئی تھی اور وہی رپورٹ جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کہا کہ ان کو سزائیں دو آپ نے لندن میں 2019 میں جا کے اس کو ڈسپیوٹ کیا. آپ کے وکلا نے لندن ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ غلط ہے. سر وہ انہوں نے ملک کا پیسہ بچانے کے لیے کر دیا. تو کون سا جھوٹ تھا؟ پہلے کہیں پیسہ کھینچنے کے لیے جھوٹ بولا بھی وہاں پہ جھوٹ بولا. پہلے پیسہ کھینچنے کے لیے جھوٹ بولا پھر پیسہ بچانے کے لیے. ایک جھوٹ بولے نا ایک جھوٹ بولنے تو 100 بولنے پڑتے ہیں. اچھا میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ اگر یہ ریکور ابھی تک نہیں کر سکے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس میاں صاحب کے تو کیا ہم یہ سمجھے اس کا مطلب کہ کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے یا پھر ان کی انکمپیٹنس ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھے. وہ جو 450 یا 400 ملین ریکور ہو گئے وہ کیسے ہوئے تھے؟ چلیں سر میں اپنے سوال کا جواب نہیں میں اسی دیکھیے اگر میں آپ کے سوال کا جواب نہ دوں تو آپ مجھے پکڑے نا. ایک طریقہ کار ہے لندن میں کہ اگر واقعی کوئی ال گاٹن منی ہو تو لندن کی عدالت کے اندر وہ ثابت ہو جاتا ہے اور پھر 400-450 ملین آپ کو دینا پڑتا ہے جو پتہ نہیں کس کی جیب میں گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی جے آئی ٹی کی رپورٹ جس کو کھڑے ہو کے آپ نے لندن ہائی کورٹ میں کہہ دیا کہ غلط ہے اگر واقعی یہ صحیح ہوتی تو اسی لندن ہائی کورٹ کے ذریعے آپ کو پوزیشن مل جاتی ان ایسٹس کی اور وہ ایسٹس ریکور ہو جاتے مگر وہ نہیں ہو پائے. اور اس سے ثابت ہو گیا کہ کون سی بات غلط تھی جے آئی ٹی والی غلط تھی یا یہ غلط تھی. یعنی آپ نے خود جا کے اعتراف کیا کہ وہ جے آئی ٹی والی رپورٹ غلط ہے اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ جیسے 400 ملین آپ وہاں پہ ال گاٹن منی لے آئے ہیں یہ نہیں لا سکے لندن میں نہیں پروف کر سکے کہ یہ ال گاٹن منی ہے. تو اس سے تمام چیزیں جو ہیں اور اس کو ساتھ اب ڈال دیں وہ جو باقی تمام چیزیں جو پھر لے دے میں پڑ جاتی ہیں کہ کس کی ویڈیو کس کا جج کس کا کیا چھوڑ دیں. ایک منٹ ان کا ٹائم اجازت ایک منٹ میں ان کا دفاع کرنے لگا کیونکہ انہیں شاید نہیں معلوم ہوگا. جس چیز کی آپ ذکر کر رہے ہیں جو سوال ان سے پوچھنے لگے ہیں اس کے اوپر پڑھیں کس کے دستخط ہیں کس کے ہیں بتائیں نا مجھے. پرویز مشرف صاحب کے لکھا ہوا ہے آتھرائزڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ہو واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ پرویز مشرف. یہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں دیٹ منی واز آتھرائزڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل پرویز مشرف. لائیں بھائی کٹہرے میں ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں کس نے آتھرائز کیا وہ؟ ابھی ایک ساری انکوائری ابھی تو میں نے اب میں ایک اور آخری بات کر دوں پھر آپ بریک لے لیجئے گا. یہ بتائیے ایک منٹ
کہ 200 کی لسٹ تھی, باقی 199 کدھر ہے بھائی؟ چلے 198 میں زرداری صاحب کو بھی ڈال لیں, باقی کہاں ہے؟ اسی لیے چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کو یاد ہوگا نا, ایک منٹ پینما یار, نہیں تسلی, نہیں یہ بریک آ جائے گی سر, بریک آ جائے گی. یہ آخری بات, یہ جو پینما کے اندر آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف فرسٹ اور باقی 400 بعد میں, وہ 399 کدھر ہیں؟ 2.5 سال ہو گئے نا حکومت کو, دیکھیں کیا دیکھیں وہ کدھر گئے ہیں. میں تو اس پہ کام نہیں کر رہا, یہ عمران خان نے کہا تھا, عمران خان نے کہا تھا نواز شریف فرسٹ. اچھا نہیں, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بڑا خوبصورتی سے, میں بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن انہوں نے آپ کو بڑی خوبصورتی سے ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ جی پرویز مشرف صاحب کے That still does not absolve یوسف رضا گیلانی as the chief executive of the country, جو کہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کیوں نہیں کی؟ یہ میرا سوال ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال. آخری سوال ناز بلوچ صاحب آپ سے, اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے بھی. یہ جو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کے پرویز مشرف تھے, انہوں نے سائن کیے تھے وہ جو بھی سیٹلمنٹ کی کوشش کی گئی تھی براڈ شیٹ کے ساتھ, جو بعد میں پتہ چلا جعلی لوگ تھے اور وہ بھی پیسے جو ہے ضائع ہو گئے. تو لیکن گورنمنٹ تو آپ کی تھی, پرائم منسٹر آپ کے تھے, فائنانس منسٹری نے پیسے ایشو کرنے تھے, تو آپ لوگوں نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کیوں نہیں کی؟ 2009 میں اگر یہ ہوا ہے تو 2013 تک آپ حکومت میں تھے, اگر تب ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی بعد میں انویسٹیگیٹ کر لیتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش تھی اور ہم نے بہت ایفرٹس کیے نیب کے یہ جو ڈریکونین قوانین ہیں ان میں ترامیم کرنے کے, ریفارمز کرنے کے. ہمیں پتا تھا اور ہم ہی وکٹمائز ہوئے تھے سب سے زیادہ. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ دو جماعتیں ہیں جن کو سب سے زیادہ وکٹمائز کر کے, وچ ہنٹنگ کر کے, آرم ٹویسٹنگ کر کے, پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے, اور یہ وہ تمام ٹرمینالوجیز ہیں جو میں نہیں کہہ رہی, یہ عدالتیں بھی ریمارکس دے چکی ہیں نیب کے قوانین کے اوپر. تو نہیں آپ وکٹمائز ہو رہے تھے جب آپ کی حکومت تھی, تب تک افتخار چودھری نیب کو کہتے تھے کام ہی نہیں کر رہے. یہ جو تمام جو براڈ شیٹ کے یہ سارے پلندے ہیں, یہ کن کے خلاف چارج شیٹ بنانے کی کوشش کی تھی, جو آج کے گلے کا ہار خود نیب کا بن گیا ہے. تو یہ تو وچ ہنٹنگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف کی جا رہی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی کی جب دور حکومت میں پیپلز پارٹی نے چاہا کہ ہم اس پہ ریفارمز کریں, نیب کے ترامیم میں اس میں ترامیم کریں, ریفارمز کریں. اس وقت ہمارا ساتھ, لیکن اس وقت ہمارا ساتھ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نے نہیں دیا, جس کو آج پی ایم ایل این خود مانتی ہے کہ اس وقت. لیکن اس انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو پی ایم ایل این کا ساتھ نہیں چاہیے تھا, یہ تو آپ خود کر سکتے تھے. نہیں دیکھیں, ہم تو نیب جنرل مشرف نے کیوں سائن کیے؟ میری گزارش سنیں. ایک عامر نے ایک قانون لے کر آیا, ایک ایکٹ لے کر آیا, آرڈیننس لے کر آیا, اور اس آرڈیننس کو ترمیم کرنے کے لیے ہمیں جو اکثریت کی ضرورت تھی اس وقت وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھی. ہم سوللی ان تمام چیزوں کو, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, تو دیکھیں میں تو اس سیٹلمنٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ 1.25 ملین $US کی, جی ایگزیکٹلی, جو براڈ شیٹ کے ساتھ کی گئی, ایسے بندے کے ساتھ جو کہ براڈ شیٹ کا تھا ہی نہیں, جعلی تھا. ایگزیکٹلی, دیکھیں میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ جو سیٹلمنٹ کی گئی اور اس کو کرنے والا جو شخص تھا وہ خود ہی ایک ایبسکونڈر تھا. تو یہ تو پورا کا پورا جو پلندہ بھی بعد میں ہوا. نہیں طارق ملک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے, لیکن میں طارق ملک کی بات کر رہی ہوں. آپ نے بھی نہیں کیا اور آپ کے بعد پی ایم ایل این نے بھی نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں ان کو یہ نہیں کہہ رہی, میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں احتشام کہ نیب کی اس تمام پلندے کا جو کہ عوام کے اوپر بوجھ بن کے اس وقت بیٹھا ہوا ہے نیب, اس کا دفاع یہ حکومت کر رہی ہے. ہم شروع سے کہہ رہے ہیں ڈے ون سے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے. ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک آلے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. آج بھی اس کا دفاع یہ کر رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نیب کو ختم کر دیں. نہیں, نیب کے اندر آپ دیکھیں, نیب آپ دیکھیں نا, یہ بھگت رہے نا, آپ لائف ٹائم آپ نے کر دیا, 200 آپ نے جو نام اس میں آ رہے ہیں ان کی جائز ہو غلط پراپرٹیز ہو, اگر تو غلط ہے آپ ثابت کریں, کرپشن کا پیسہ ہے تو آپ لے کر آئیں اور نیب کا فورینسک آڈٹ کروائیں. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہم لے کر آئے ہیں, وہ پیسہ کہاں ہے, قوم کو بتائیں. منہ پہ مارنا تھا. بجلی پہ آئیں گے, حکومت میں بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی, آپ کہتے تھے بجلی مہنگی ہو تو سمجھ لو حکمران چور ہے. دیکھیں بجلی پہ آنے سے پہلے
ویری کوئکلی دیکھیں نا، یہ آپ کو مطمئن کر سکیں کہ 1.5 ملین کیوں دیا، صرف الزام تراشی سے یہ لوگ کام لیتے ہیں. ہم نے جو پیمنٹ کی ہے احتشام، اس میں آف کورس آپ کا بھی ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ بھی ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری کے ساتھ انویسٹیگیشن کروائیں گے 2000 سے 2020 تک، کیونکہ یہ جو شیڈی اور گرے ایریاز ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں جی JIT جھوٹی تھی یا ڈیسیجن جھوٹا ہے، یہ سب کچھ قوم کے سامنے آ جائے گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، آپ کو پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ دونوں وہی ملزمان تھے جن کے خلاف یہ براڈ شیٹ انکوائری کر رہا تھا. 2009 سے 13 میں یہ آ جاتے ہیں حکمران، ملزمان بن جاتے ہیں حکمران، پھر کرتے ہیں COD. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا پاکستانیوں؟ آپ لوگوں نے ہمارے سارے لوٹ مار کے اوپر مٹی ڈالی ہے، کور اپ دینا ہے، براڈ شیٹ ڈسکس نہیں ہوگی، خاموشی نہ اندر سے پیسے دے دو، کوئی پتہ نہ چلے. آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے، 2017 میں جب پاناما پیک پہ تھا اس ملک میں، ان کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے 2016 میں جب ایوارڈ کیا براڈ شیٹ، آواز ہی نہیں نکلی تھی اس ملک میں، پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میاں صاحب اور ان کے باہر بھی کوئی کچے چٹے کھلے ہوئے ہیں. کسی پاکستانی کو نہیں پتا 2016 میں یہ ایوارڈ ہوا جب یہ فیصلہ آتا ہے، کس کو پتہ نہیں چلا نا؟ ان کی حکومت تھی، انہوں نے بھی کہا خاموشی سے رہنے دو، پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے خلاف. آخری 2 منٹ ہیں، ایک منٹ آپ دونوں کے پاس ہے. بجلی کے میں اوپر آپ پہلے رسپونڈ کر دیں، آپ پہلے کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اب ساری باتوں کا جو ہے لیٹس کم ٹو کنکلوژن، ٹھیک ہے. یہ جو انکوائری انہوں نے بٹھائی ہے، انکوائری کمیشن جو بنائی ہے، تو بات میرے سوال پیدا ہوتا ہے، جسٹس وجی الدین صاحب بھی ایک تھے، انہوں نے بھی ایک انکوائری کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا جسٹس وجی الدین صاحب کے ساتھ؟ کہاں گئے جسٹس وجی الدین صاحب؟ تو بات یہ ہے کہ جو صحیح انکوائری کرتا ہے اس کو تو آپ کھڈے لائن ڈال دیتے ہیں، ان کو تو آپ سائڈ لائن کر دیتے ہیں. وہ بڑے ایماندار تھے، نہیں وہ بڑے ایماندار تھے، نہیں جسٹس وجی الدین کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، نہیں میں جسٹس وجی الدین کے ساتھ PTI کی کانسٹیٹیوشن ریویو کمیٹی کی ممبر تھی، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے کانسٹیٹیوشن ریویو کمیٹی بنائی تھی. آخری منٹ ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی موقع دے دیں، اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس آپ ضرور دیجیے. میرے خیال میں جو میرا سٹارٹنگ کامنٹ تھا وہی میرا کنکلوڈنگ کمیشن ٹھیک ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہ انصاف ملک میں ہونا چاہیے، انصاف ملک میں ہوتا ہوا دکھنا چاہیے. ہو نہیں رہا، نہ ہو رہا ہے نہ دکھ رہا ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اداروں میں لوگوں کا اعتماد بحال ہو، افراد کے اندر لوگوں کا اعتماد بحال ہو. یہ جو ہم لیدے کر رہے ہیں، اس لیدے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. یعنی باہر سڑک پہ بیٹھا شخص سمجھتا ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر ادارہ چور ہے، ہر شخص چور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ایک ایسے طریقے سے کریں جس میں سب کا کنسنسس، ہر شخص نہ صحیح لیکن بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن تو ہے نا اس میں. جی دیکھیے، میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ کرپشن نہ روکیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیب کے اوپر جو مقدمہ درج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیب احتساب کا نہیں ہے ادارہ، انتقام کا ہے اور پولیٹیکل. وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن میرا آخری کامنٹ یہ ہے اس حوالے سے کہ نیب پہ تو مقدمہ درج ہو رہا ہے، لیکن تمام ادوار میں جتنے بھی لوگ حکومت میں تھے ان کے خلاف بھی ایک چارٹ شیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، نہیں آپ بڑی بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلا رہا ہے. ہمیں ان کو بہتر قوانین کو بھی کرنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.